अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, हमारा पिछली दफ़ा का सबक जो था वो रह गया था और आज जो है हम नया सबक पढ़ेंगे। और पिछली दफ़ा जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने पीछे पढ़ा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफ़ा पर चढ़कर अपने रिश्तेदारों को और अपने लोगों को बुलाया था और बताया था कि मतलब अल्लाह की इबादत करो और आखिरत पर यकीन के बारे में और अल्लाह की तौहीद और अपनी रिसालत पर ईमान लाने की दावत दी थी। तो उस वक़्त जो था अबी लहब जो उसका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, उसका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, लेकिन वो इतना सुर्ख़ व सफ़ेद था कि जैसे उसका रंग, जैसे हम अपने ज़बान में कहते हैं कि जैसे उसके गाल जो थे वो सुर्ख़ थे। तो उस सुर्ख़ी और सफ़ेदी की वजह से उसको लहब लक़ब से पुकारा जाता था, यानी शोले मारता हुआ चेहरा, यानी इतना खूबसूरत वो इंसान था। तो ये उसका लक़ब था। वैसे उसका अपना नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, ठीक है ना। तो ये सारा वाक़या हुआ था। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। थोड़ा सा आपके जो कुछ लोगों ने कुछ सवालात ज़रा से सही नहीं लिखे। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी पहाड़ी पर चढ़कर दावत दी ना दीन की, तो वो कोहे सफ़ा थी, ठीक है। फिर मैंने कहा था कौन सी आयात जो हैं वो तरतीब के साथ तबाहशुदा अक़वाम का ज़िक्र आया है, तो वो सूरह शुरा थी। सूरह शूरा, शूरा अलहदा है, शुरा शेर की जमा, ठीक है। शेर, शायर की जमा शोरा, शेर की नहीं, शायर की जमा शोरा, ठीक है। सूरह शोरा वो थी। और वही था कि हज़रत वर्का बिन नौफल जो थे वो ईसाइयत के पैरोकार थे और हज़रत खतीजा आप जब पहली वही आई तो आपको उन्हीं के पास लेकर गई थी, ठीक है ना। और ये कुछ सवालात थे जो सही नहीं जवाब दिए गए थे, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि बाकी तकरीबन सब ठीक ठाक थे जवाब, लेकिन कुछ जो थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अरसा खुफिया दीन की दावत दी, तो वो 3 साल थी। 3 साल तक आप खुफिया दावत देते रहे। फिर उसके बाद आपको हुक्म हुआ कि अपने रिश्तेदारों को आप दावत दें। और आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह। अब हम शुरू करते हैं अपने सबक को। माशाल्लाह सब ने टेस्ट बहुत अच्छे दिए हैं। और जो अबू लहब के बारे में सूरत नाज़िल हुई थी, उस सूरत का नाम है सूरतुल लहब। उसके ही नाम पर ये सूरा है, ठीक है, उसके नाम पे है। वो जो है ले इलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम, ये नहीं है। बहुत से लोगों ने ये भी, कुछ लोगों ने ये भी लिखा था, तो वो नहीं है, वो सूरह लहब है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, वो वाली सूरत है, ठीक है। बाकी और सब आसान आसान से जवाब थे जो तकरीबन सब ने ठीक दिए हैं। कुछ लोग इस दफ़ा के टेस्ट में गैर हाज़िर थे, तो वो जो है आइंदा, और देर से टेस्ट भेजे थे, तो आइंदा देर से टेस्ट नहीं भेजना है, जल्दी भेजना है और वक्त पर देना है, ठीक है। चलें जी, अब हम अपना नया सबक शुरू करते हैं। अच्छा, 3 साल खुफिया दावत दीन देने के बाद फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे मैंने अभी बताया कि कहा गया कि अपने ख़ानदान वालों को आप दावत दें। और उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया पैगंबर को कि अब आपने खुलकर सब लोगों को दीन की दावत देनी है।
اور جب آپ نے دین کی دعوت دی تو پھر مشرکین کا رد عمل کیا تھا، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کا پردہ جو تھا وہ چاک کر دیا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو کھل کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر بت عاجز اور ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے وہ اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے تو وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج کے دور میں ہم کہیں اولیاء کو، کہیں داتا کو، کہیں بڑی امام والوں کو، کہیں زندوں کو، کہیں مردوں کو، ہم اللہ کا ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی قبروں پر جا کے ہم ان کے آگے اپنی جو دعائیں ہیں ان کو ہم دیں گے اور یہ جو ہے اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف بتا دیا کہ آپ وہی ہے نا، وہ کھڑے بتوں کو پوچھتے تھے، ہم پڑے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہیں، یعنی ہم قبروں والوں کو پوچھتے ہیں اور ان کے بت کھڑے ہوئے ہوتے تھے، مورتیوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ تو حساب ہم لوگوں کا ایک ہی ہے۔ تو یہاں اس میں سب کچھ بتا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے تو وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ والے ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب سے پھٹ پڑے اور غصے کے مارے ان کا برا حال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کو گویا بجلی کا کڑاکا لگتا تھا جس نے ان کے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسی لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس ہمارے جو آباء و اجداد کے جو یہ آواز ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج کا صفایا کر رہی ہے۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کے انکار اور رسالت اور آخرت اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دو اور اس پیغمبر کے حوالے کر دو اور اس کے حکم کو بے چوں چراں آپ نے ماننا ہے۔ یعنی اس طرح تو وہ کہتے تھے کہ دوسرے تو ایک طرف رہ گئے، خود اپنی جان اور اپنی مال تک کے بارے میں پھر ہمیں اختیار نہیں رہے گا۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب نے جو بڑائی اور سرداری دی ہوئی تھی اس کا بھی صفایا ہو جاتا اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل انہیں اپنی مرضی نہیں کرنے کا اختیار نہیں رہتا، اور جو انہوں نے نچلے طبقے پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے اور صبح شام جن برائیوں میں وہ لت پت رہتے تھے اس سے بھی کنارہ کش ہونا پڑے گا۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے اس کو جاری رکھے، اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے جو کہنے والا تھا، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جو صادق اور امین تھا اور جو بلند اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس طرح کا شخص کوئی نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ آخر کریں تو کیا کریں پیغمبر کے مقابلے میں، اور قریش حیران تھے۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ ان کو سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو
عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان کے معبودوں کی توہین اور بہت بری گالی ہے۔ اور یہ پیغمبر جو ہے ہمارے ان آباء و اجداد کو گمراہ قرار دینے کے معنی ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ تم جو ان کی عبادت کرتے ہو تو یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے، اور جو ہمارے آباء و اجداد اسی دین پر تھے وہ گزر چکے ہیں، تو یہ تو ان کے لیے بھی بڑی بے عزتی کا مقام ہے۔ اصل میں ہمیں تو کلمہ تیار ملا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن مکہ والے سمجھتے تھے کہ اس لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، یعنی لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے ہوا، یعنی لا الہ الا اللہ یعنی سوائے اس اللہ کے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن وہ اس کلمے کے معنی کو سمجھتے تھے۔ ہم لوگ کلمہ تو بڑے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، ہم کلمہ بہت آسانی سے بول لیتے ہیں، لیکن ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھتے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو نہ اپنی جان پر نہ اپنے مال پر ہمارا کوئی اختیار رہے گا، ہر چیز ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے وہ اس کلمے کو پڑھنے سے انکار کر رہے تھے۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہر چیز پر جو ہے غیر اللہ کا قبضہ ہے۔ مال کو ہم نے الہ بنایا ہوا ہے، اولاد کو الہ بنایا ہوا ہے، یہ مال جمع کریں یہ ہمارے کام آئے گا، اولاد کو بڑا کریں تو یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، حالانکہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم نے ان پہ توکل کیا ہوا ہے، ان پر بھروسہ کیا ہوا ہے، تو ہم بھی وہ جو کہتے ہیں شرک خفی اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر اچھی بری چیز، ہر بات، ہر کام آپ اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دولت دی ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کو نیک اولاد دی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو وہ اس کلمے کو سمجھتے تھے، لیکن ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد قریش کے چند افراد جو تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، چند آدمی، وہ ابو طالب کے پاس گئے اور بولے کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کے بارے میں اس نے انگلی اٹھائی ہے اور ہمیں حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں روک دیں یا ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح اسی دین پر قائم ہیں اور ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے، یعنی اگر آپ نے اس کا ساتھ دیا تو ہم آپ کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوں گے۔ اس بات کا جواب ابو طالب نے اور نرم طریقے سے ان کو لب و لہجہ اختیار کر کے ان کو جواب دیا اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو سمجھا دوں گا۔ چنانچہ وہ لوگ واپس چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے سابقہ طریقے پر رواں دوا رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور بڑی مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند مہینے ہی گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے تمام وفود جو ہیں ان کی آمد شروع ہو جائے گی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات ہم بنائیں جس کی وجہ سے عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ رہے۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کرنے کے لیے، یعنی اس مشورہ کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھا ہوئے دار الندوہ میں، اور ولید بن مغیرہ جو تھے اس نے اس کو کہا کہ اب ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں، کون سی ایسی بات ہم کہیں کہ یہ جو دنیا سے تمام عرب کے لوگ آئیں گے، قبائل آئیں گے، تو ہم ان کو کیا کہیں اس تبلیغ کے بدلے میں۔
ولید بن مغیرہ نے ان سب سرداروں کو کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کیا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کاہن ہے، کسی نے کہا کہ شاعر ہے، کسی نے کہا کہ جادوگر ہے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ لیکن ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، نہ اس پیغمبر میں مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شاعروں والی حرکتیں ہیں، اور نہ اس والا حال ہے، نہ وہ جو ہے اپنا کوئی جادوگر ہے۔ جادوگروں کے بھی جو ہوتے ہیں وہ طور طریقے اور ہوتے ہیں، ان کے حلیے اور ہوتے ہیں، اور نہ کوئی یہ کاہن ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہوگی۔ تو لوگوں نے پھر کہا کہ تم بتاؤ کہ کیا کہیں۔ تو بڑا سوچنے کے بعد، اور یہ ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے سورہ میں، مجھے اب دیکھتی ہوں کون سی سورہ ہے، ایک بھول جاتا ہے مجھے، ہم نے پڑھا بھی تھا سورہ مدثر میں۔ سورہ مدثر کی جو ہے یہ 16 آیات جو تھی نا، وہ اسی کے بارے میں ہے۔ جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کو اچھے سے پتہ ہے۔ جیسے کہ میں بتا رہی تھی آپ کو، سورہ مدثر میں اس کے جو ہے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر۔ یعنی اس نے یہ بڑا سوچنے کے بعد، جیسے انسان سوچتا ہے، اس نے اوپر نظریں اٹھائیں اور ادھر سوچا اور غور کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم سب لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اور یہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جو جادو ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اس کا جادو ہے۔ تو جس کی وجہ سے بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، اور خاندان کے خاندان جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بات مت سنو، کیونکہ یہ قرآن تو ایک معجزہ ہے، یہ ایسا کلام تھا کہ جو سنتا تھا تو اس کو اس کی خوبصورتی اور اس کے جو شعروں کے اسٹائل تھے اس قرآن پڑھنے کے، تو وہ جو تھا اس سے بڑے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ لہٰذا ان سب لوگوں نے یہ سوچا اور یہ قرارداد طے پائی کہ اس کو اب ہم نے عملی جامہ پہنانے کی کارروائی شروع کرنی ہے۔ تو جیسے ہی آئیں گے حاجی تو ہم ان کو یہ بات پہلے سے کہہ دیں گے۔ چنانچہ کچھ کفار جو تھے وہ مکہ جو حج کے لیے مکہ آنے کے جو راستے تھے، تو حج کے لیے جو لوگ ان راستوں پر آتے تھے تو وہاں انہوں نے اپنے بندے بٹھا دیے، اور ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے وہ لوگ آگاہ کرتے تھے اور آپ کے متعلق تفصیلیں بتاتے تھے اپنی طرف سے۔ اور اس کام میں سب سے زیادہ پیش آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ وہ حج کے دنوں میں لوگوں کے ڈیروں پر، لوگوں کے خیموں میں عکاز، مجنہ اور ذوالمجاز یہ جو تھے، یہ ان کے وہ تھے، بازار لگتے تھے، یہ بازار تھے ان کے۔ تو ان بازاروں میں یہ تینوں بازار، عکاز، مجنہ اور ذوالمجاز، یہ جو تھے یہ بازار تھے، ان کے پیچھے پیچھے لوگوں کے پیچھے جاتا تھا بازاروں میں، اور جا کر وہ ان کو کہتا تھا کہ اس کے بات نہیں سننا۔ تو آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، یہ بد دین ہے، دین سے پھر گیا ہے۔ تو یہ جو تھے وہ لوگوں کو کہتا ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جب حج سے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ نے دعوی نبوت کی ہے، اور یوں یہ بجائے اس کے کہ یہ چیز رکتی، یہ انہی کے ذریعے پورے عرب میں پھر آپ کا چرچا جو تھا وہ پھیل گیا۔ اب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ روکنے کے لیے دیکھا کہ یہ کام کارگر ثابت نہیں ہوا، تو انہوں نے پھر ایک دفعہ غور و فکر کیا، اور انہوں نے کہا اب ہم آپ کی بات کا مذاق اڑائیں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑیں گے۔
اس کے لیے مشرکین جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیہودہ باتیں کرتے، ان کو گالیوں کا نشانہ بناتے، کبھی آپ کو پاگل کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی جھوٹا کہتے۔ یہ کفار جب بھی آپ ان کے سامنے سے گزرتے تو اتنے غصے سے وہ دیکھتے کہ جیسے وہ آپ کو نظروں ہی نظروں میں کھا جائیں۔ اور ہم نے یہ سورہ پڑھی ہے نا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، اور اکثر لوگ اس کو نظر کی آیات کہتے ہیں، حالانکہ اس میں نظر کا ذکر جو ہے وہ اس پیراہائے میں آیا کہ وہ کفار جب آپ کو دیکھتے، آپ لوگوں کو قرآن کی آیات سنا رہے ہیں تو وہ آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے کہ گویا آپ کے نظروں ہی نظروں میں آپ کو ختم کر دیں، آپ کے قدم کو اکھاڑ دیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کرتے تو وہ کہتے کہ وہ کہتے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جو کہتا ہے کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے، تو یقیناً پاگل ہے، یعنی حضور کو کہتے تھے۔ اور کبھی کچھ الفاظ میں، کبھی کچھ الفاظ میں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور مظلوم لوگ کئی موجود ہوتے تو یہ ان کی ہنسی اڑاتے اور کہتے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا۔ اچھا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا اور ان کو مطلب نبوت دی اور ان کو چن لیا۔ تو اس طرح کی یعنی تنزیہ باتیں کرتے، ان کے جو دل جو تھے ان کے دلوں کو بددل کرتے تھے۔ تو اس طرح کے حالات ان کے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا یہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیا، اور ایسا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ تعلیمات جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ایویں ہی باتیں ہی ہیں، یہ کوئی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے اساطیر الاولین، یعنی یہ جو قصے بیان کر رہا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں جنہیں آپ نے کہیں سے لکھوا لیا اور آپ صبح شام لوگوں کو یہ سناتے رہتے ہیں۔ اور کبھی کہتے تھے ان ھذا الا افک نفتراہ، کہ یہ تو صرف جھوٹ ہے جو اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو قرآن میں بار بار کبھی کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسا یہ رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے، اس طرح کا تو رسول ہم نے کبھی نہیں سنا۔ بہرحال یہ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام شروع کیا کہ حضور کے قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں لوگوں کو ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ قصے کہانیاں اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا کہ قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایک ایسی مصیبت آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ ڈھونڈ نہیں سکے ہو، اور میں مطلب اب اس کا توڑ ڈھونڈوں گا، میں اس کا توڑ ڈھونڈوں گا۔ اور وہ جو تھا اس نے کیا کیا کہ وہ ہیرا گیا اور وہاں بادشاہوں کے واقعات، رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا۔ تو جب رسول اللہ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے، لوگوں کو سناتے اور اس کے اللہ کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے اور دین کی طرف بلاتے، تو یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہیں، میں تمہیں باتیں سناتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ایران کے بادشاہوں کے اور قصے سناتا اور پھر ان کے واقعات سناتا۔ اس کے بعد اس نے یہ کیا ہوا تھا کہ اس نے چند لونڈیاں خریدی ہوئی تھیں، اور جب وہ سنتا کہ کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ دین کی طرف مائل ہو رہا ہے تو پھر وہ ان لونڈیوں کو ان پر مسلط کر لیتا، وہ اس کو گانے سناتی، ناچتی، گاتی، اس کو کھلاتی پلاتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہتا۔ تو اسی سلسلے میں قرآن کی ایک آیت بھی نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ
کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یشتری خریدتے ہیں لہو الحدیث سے، کھیل تماشے کی باتیں، لیضل تاکہ وہ گمراہ کر دیں لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. یہ بھی کرتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک چوتھی صورت یہ نکالی مشرکین نے کہ سودے بازی کرتے ہیں، یعنی کچھ دو اور کچھ لو کے اصولوں پر انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے پھر آ کے قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو اچھے سے پتہ ہوگا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا آ کے حضور سے کہ دیکھیں ایسے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل جو تھے آپ کے سامنے آ گئے، اور یہ سب اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے. تو وہ بولے کہ اے محمد آؤ، جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوجیں گے، اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں گے. اب اگر تمہارا معبود ہمارا معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو پوچھو اور ہم بھی تمہارے معبود کو پوچھتے ہیں، اور یعنی تم بھی پوجو، ہم تمہارے معبود کو بھی پوچھتے ہیں اور اپنے معبود کو بھی پوچھتے ہیں، اور تم بھی اسی طرح کرو. تو اگر جس کا معبود پاور والا ہوگا، اچھا ہوگا، تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس پر برکتیں نازل ہوں گی، چاہے وہ ہمارا معبود ہو کہ تمہارا معبود ہو. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ اے لوگو، تم لوگ جسے پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھتا، میں نہیں پوچھ سکتا اس کو. یعنی یہ ایک فیصلہ کن بات ہے کہ تم جس کو پوچھتے ہو اس کو میں نہیں پوچھتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. تو اس سودے بازی کی اس سورہ میں جڑ کاٹ دی گئی. اچھا، یہ سب انہوں نے جو تھے یہ طریقے اپنائے حضور کے مقابلے میں. اور سن 4 نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے جو مطلب کاروائیاں کی ہیں اس کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور یہ کاروائیاں جو تھیں آہستہ آہستہ کی گئیں، بلکہ ہفتوں اور مہینوں مشرکین نے اس کام پر لگا دیے. لیکن ابھی مشرکین نے آپ لوگوں پر ظلم و زیادتی شروع نہیں کی تھی. پہلے انہوں نے یہ ہیلے استعمال کیے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان ہیلوں سے بھی کام نہیں چل رہا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ پھر یہ کوئی 25 سردار جو تھے قریش کی یہ اکٹھے ہوئے، اور جس کا سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا. اس کمیٹی نے مشورہ کیا اور غور و خوض کے بعد کہا کہ اب حضور اور صحابہ کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کرنا چاہیے. یعنی اب اسلام کے جو چلنے والے ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، اور پیغمبر اسلام جو ہے ان کے ساتھ اب ان کو ایذا رسانی پہنچائی جائے، ان پر ظلم و ستم کیا جائے، اور انہیں تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. مشرکین نے یہ قرارداد منظور کی اور مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں پر انہوں نے ظلم کی ابتدا شروع کی، کیونکہ یہ کام ان کے لیے آسان تھا. کچھ ان کے اپنے غلام تھے اور کچھ بہت غریب لوگ تھے جو ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ان پر ایک دم سے ظلم و ستم وہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے، خاندان تھا آپ کا، اور آپ ایک بڑی باوقار شخصیت تھے. دوست دشمن سبھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے. تو اس لیے ایک دم سے آپ پر ہاتھ اٹھانا جو تھا وہ بڑا مشکل کام تھا. دوسرا سب سے بڑی بات کہ آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنے ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص جو تھا
ان کے خاندان پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ صورتحال جو تھی نا قریش کو بہت کشمکش میں اس نے مبتلا کیا تھا۔ اور لیکن اب یہ بھی تھا کہ اس تبلیغ کی جو ہے وہ جو تھے وہ جڑ بھی کاٹ دینا چاہتے تھے، اور آخر وہ اتنا لمبا صبر کب تک کرتے؟ بلا آخر ابو لہب کی سربراہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر آہستہ آہستہ ظلم کا آغاز کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو تھا جو کچھ کیا، اور پھر کوئی صفحہ پر جو حرکت کی اس کا بھی ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا تھا کہ تم برباد ہو جاؤ اور تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اس پر وہ آیت بھی نازل ہوئی تھی، وہ بھی اس نے کیا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے کوہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ حضور کی نبوت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم سے کی ہوئی تھیں، یعنی آپس میں رشتہ تھا، ٹھیک ہے، کہ حضور کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے بھی آئی ہوئی تھی۔ لیکن بعثت کے بعد حضور کے نبوت ملنے کے بعد اس نے آپ جب دیکھا کہ آپ کسی طرح نہیں روک رہے، تو انہوں نے آپ پہ پریشر ڈالنے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی آگے نسل چلانے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، ان کی اس دعوت کو چلانے والا کوئی آگے ہے ہی نہیں۔ اس پر وہ سورہ کوثر نازل ہوئی تھی، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر انا شأنک هو الابتر۔ یہ جو تھا کہ وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہ ہونے کے باوجود ان کا ذکر، ان کی دعوت رہتی دنیا تک رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حج کے دنوں میں ابو لہب نے بھی جو حرکتیں کی تھیں اور جو حضور کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور جا کے حضور کے بارے میں غلط باتیں کرتا تھا، بلکہ پتھر بھی مارتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا اصل نام عروہ تھا لیکن اس کو ام جمیل کہا جاتا تھا، اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، یہ ابو سفیان کی بہن تھی عروہ جو تھی ابو لہب کی جو بیوی، وہ بھی نبی کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ حضور کے راستے میں رات کو دروازے کے آگے کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، بد زبان تھی اور فساد ڈالنے والی تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے بد زبانی کرنا شروع کر دیا حضور کے بارے میں، اور فتنے کی آگ بھڑکاتی تھی، تو اور خوفناک جنگ برپا کرنا ان کا شیوا تھا اس کا، کیونکہ یہ جو ہے وہ اس دور میں عورتوں کو بھی بڑی، جو خاندانی عورتیں ہوتی تھیں ان کو بڑا اثر ہوتا تھا، بڑا ان کا بات مانی جاتی تھی، یعنی مردوں پر ان کا بڑا اچھا خاصا اثر ہوتا تھا، تو اسی لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا ہے، یعنی کہ ایندھن ڈھونے والی کا لقب اس کو عطا ہوا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کے مذمت قرآن میں نازل ہوئی ہے، تو وہ حضور کو تلاش کرتی ہوئی آئی اور آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھے، تو یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی اور کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتھر جو ہے ماروں گی۔ وہ حضور کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے اس کی نگاہ ایسے پکڑ لی کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آتے تھے، وہ صرف ابو بکر صدیق کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھتے ہوئی سوال کیا حضرت ابو بکر سے کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اگر مجھے وہ مل گیا تو میں نعوذ باللہ اس کے منہ پر پتھر دے ماروں گی۔ اور اس نے پھر یہ بھی کہا کہ میں بھی شاعرہ ہوں، اور میں پھر اس نے حضور کے بارے میں ایک شعر بولا۔
ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اور اس کے حکم کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا، یہ اس نے شعر کہے. ٹھیک ہے. مشرکین عرب جو تھے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جل کر محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، جس کا معنی محمد کے معنی کے بالکل برعکس تھا. محمد کا معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے، اور مزمم کا معنی وہ شخص جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی کی جائے. تو وہ غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس الفاظ سے پکارتے تھے وہ لوگ. اس کے بعد وہ واپس چلی گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی، یعنی اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا میں. ابو بکر نے بھی یہ واقعہ، ابو بکر بزار نے بھی یہ بھی واقعہ روایت کیا ہے. ابو لہب اس کے باوجود کہ اس کے بارے میں قرآن میں آیات بھی نازل ہوئیں، اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کرتا رہا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی بھی تھا، اور آپ کا اور اس کا گھر ساتھ میں جڑا ہوا تھا. اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر بھی ستاتے تھے اور گھر کے باہر بھی. اور جو گروہ گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ، ثقیف اور ابن الاسد. یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی تھے اور یہ آپ کو گھر میں بھی پریشان کرتے تھے. اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا، ایک اس میں سے یہ مسلمان ہوا آپ کے پڑوسیوں میں سے. اور ان کے ستانے کا طریقہ یہ ہوتا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی اوجری جو ہے وہ اتنے زور سے آپ کے گھر پھینکتا کہ وہ ٹھیک یا تو آپ کے اوپر گرتی یا وہ آپ کے گھر میں جو کھانا پک رہا ہوتا اس پر جا کر گرتی. تو مجبوراً جو ہے آپ نے ایک آڑ سی بنا لی اپنے گھر میں، گھروندہ سا بنا لیا تاکہ آپ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکے. بہرحال جب آپ پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر اٹھاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کے فرماتے کہ اے بنی عبد معاف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، پھر اسے ایک طرف پھینک دیتے. یعنی جھگڑا لڑائی بھی نہیں کرتے اور ان کو کہتے کہ ہم تو ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی چچا زاد ہیں، تم کیسے میرے ساتھ یہ کرتے ہو. اور عقبہ بن ابی جو تھا وہ تو اتنا خباثت میں بڑا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ کون ہے جو فلاں کے اونٹ کی اوجری لائے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے. تو اس پر اس قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجری لا کر انتظار کرنے لگا کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی پیٹھ پر وہ اوجری جو ہے وہ پھینک دے. اور وہ جو تھا وہ کہتے ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آپ سجدے میں گئے تو انہوں نے آپ پر اوجری پھینکی، میں دیکھ رہا تھا لیکن میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں جاتا اور جا کے آپ کو ان سے بچاتا. اور وہ یہ حرکت کر کے اور پھر ایک دوسرے پر اتنے ہنستے تھے کہ ایک دوسرے پر گرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے اور سر نہ اٹھایا. مطلب وہ ظاہر اونٹ کی اوجری تھی، اتنی بھاری، اتنی وزنی، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ پر سے اوجری ہٹا کر پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا. پھر 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم علیک بے قریش، اے اللہ تعالیٰ تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ تعالیٰ تو قریش کو پکڑ لے. جب آپ نے یہ بدعا کی تو پھر ان کو برا بھی لگا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں بھی قبول کی جاتی ہیں اور بد دعائیں بھی. اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی کہ اللہ تو ابو جہل کو پکڑ، عتبہ بن ربی کو،
شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ۔ انہوں نے ساتوں کے نام گنوائے، 7 نام گنوائے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن کے نام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا کی تھی تو بدر کے میدان میں سب کے سب وہ مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ بس ہمارا آج کا سبق جو ہے اتنا ہی ہے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔